बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मुदस्सिर नारू जो कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी 4 साल से लापता हैं, जिनका कोई इल्म नहीं, जिनका 3 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ और उनकी वालदा उसकी गुजर चुकी हैं, इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है कि किसी तरीके से वो बाजियाब हो सके मुदस्सिर नारू, जो कि इस हुकूमत के वजूद में आने से पहले कुछ देर पहले जो है वो लापता हुआ था। आज जस्टिस सतर मनिल्ला ने इस सिलसिले में एक बहुत अहम डायरेक्शन दी है, रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी, ये उन्हीं का किया कराया है। अदालत को बताया गया कि लापता शख्स की अहलिया भी चल बसी है, तमाम एजेंसियां वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। मुतासरा फैमिली को वजीर आजम के पास लेकर जाएं और काबीना अरकान से मुलाकात भी करवाई जाए। इस पे मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा आज अदालत के रूबरू थी, जो कि इंसानी हुकूक की वजीर हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुलाकात की भी यानी मुदस्सिर नारू की वालदा और उनके बेटे की मुलाकात का भी वादा किया है, और ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि पहले उनके अखराजात की अदायगी पर काम कर लें। और इस पे भी मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा ने कहा है कि मुतमईन किया जाएगा मुदस्सिर नारू की फैमिली को। 3 साल से जायद का अरसा हो चुका, 4 साल होने वाले हैं। खुदा करे कि मुदस्सिर नारू अपनी वालदा और अपने बच्चे के पास आ सकें और ये इंसाफ मिल सके पाकिस्तान के उन तमाम लापता शहरियों को जो कि इस वक्त लापता जरूर हैं, लेकिन उनके जो लवाहिकीन हैं वो जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ में हैं, उनको कुछ आसानी मिल सके। बहरहाल बढ़ते अपने आज के प्रोग्राम की तरफ, जो कि पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक है। और आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुस्तकिल और मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ईवीएम का झगड़ा अपनी जगह पे है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात अपनी जगह पे हो रही है। इसके साथ साथ अपोजिशन की बात और मामला जो हैं वो भी बहुत ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या चाहती हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, कैसा लगता है कि कोई खास फैसला कुन और हतमी नतीजा सियासी जमातों के पास नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह की मौशी सूरत हाल में है, पाकिस्तान के जो खारजा मामला इस वक्त चल रहे हैं, क्या होगा? क्या अपोजिशन के पास भी कोई लाएअमल मौजूद है? हाल ही में पीडीएम का एक इजलास हुआ था और पीडीएम के इजलास में भी कोई फैसला नहीं हो सका। कल पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा बड़ा जलसा केपीके में किया और इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पीडीएम का वहां पे जो जलसा था वो एक नाकाम जलसा था, और इसकी जिम्मेदारी शायद ये समझी जा रही है कि पीडीएम अपना जो लाएअमल है वो बनाने में नाकाम हो रही है। क्या इसके अंदर वाकई कोई सदाकत है? और उसके अंदर फिर मजीद ये फैसला किसने करना है? पीडीएम के अंदर 2 बड़ी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मौलाना फजलुर रहमान ने ये बॉल जो है इस दफा मियां नवाज शरीफ की कोर्ट में डाली है, और 6 दिसंबर को जो इजलास होगा, कहा जा रहा है कि उसमें हतमी फैसले होंगे क्या? इस्तीफा दिया जाएगा, इन हाउस चेंज की बात की जाएगी, जो कि कुछ दिन पहले पार्लियामान के अंदर तमाम जमातें अपोजिशन की एक सफे पर नजर आती थी, स्टीयरिंग कमेटीज भी बनाई गई थी। उसके ऊपर क्या होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। दूसरी तरफ अवाम के अंदर एक गम है, गुस्सा है, महंगाई है, जिसके पिसे हुए अवाम जो है वो मुख्तलिफ हीरो बहानों से खुद सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि इंतशार का सबब बन सकता है। सियासी जमातों को अपना किरदार क्या अदा करना है, और पीएमएलएन का जो बयानिया, मुख्तलिफ बयानिया, वो एक जगह पे कैसे आ सकता है, और उस मुख्तलिफ बयानिए के अंदर लाएअमल के अंदर भी इख्तलाफ अब मौजूद है। और लगता ये है कि पीएमएलएन ने अपने तमाम जो अंडे हैं वो भी अब कोर्ट के फैसलों के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिए, उस बास्केट के अंदर डाल दिए। कुछ दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस टॉक की थी, कुछ मुतालबात उन्होंने सामने रखे थे, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी खास शख्सियत है, लेकिन पहले सुनिए कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया। अब उन सजाओं को अंडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। कफारा अदा किया जाए, अंडू किए जाएं वो तमाम फैसले। क्या तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत इन मुतालबात के पीछे खड़ी है, या अवामी मुतालबे और अवामी जो नब्ज है उसके ऊपर भी पीएमएलएन का हाथ है? और कुछ ऑडियो वीडियोस का भी तस्करा जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को नुकसान पहुंचाया है या फायदा पहुंचाया है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ही शख्सियत है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में है, पीएमएलएन के सीनियर तरीन सियासतदानों में है, और
وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, مختلف وزارتوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں, جناب خواجہ محمد آصف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, اب یہ جو آڈیو ویڈیو کا تذکرہ تو اب آپ پی ایم ایل این کے اور بھی آ رہی ہیں, کچھ سنا ہے کہ ویڈیوز جس کے اندر کوئی سوئمنگ پول والی بات بھی کی ہے اس دن آپ کے ایک رہنما نے, اس کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے سر؟ دیکھیں, آپ یہ آڈیو ویڈیو جو ہیں ان کو جو قانونی مسائل سے تعلق جن کا ہے, مثلا جس طرح یہ جی بی کے فارمر چیف جسٹس کا ایک حلفی بیان آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جو ان کی آڈیو ان کی بھی آئی, ثاقب نثار صاحب کی, بلکہ بعض چینلز نے ان کا ایک تجزیہ بھی کیا ہے. وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فکرے جوڑے گئے ہوئے ہیں, تو وہ شاہ زیب کے پروگرام میں میرا انہوں نے کہا تھا کہ کون سی تقریر ہے ان کی. انہوں نے کہا ہم نے 95 تقریروں کا جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے, کسی تقریر میں وہ یہ فکرے استعمال نہیں ہونے, آخری 3 فکرے جو ہے وہ خاص نہیں استعمال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بڑی ریلیونٹ ہیں. یہ ابھی مریم کا جو آپ نے کلپ جو ہے اس لحاظ سے ان کی قانونی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہیوی جو ویٹ ایک اہمیت ہے اس کی. میں نے آج سے کوئی 10-12 روز قبل جو ہے یہ مسئلہ اسمبلی میں بھی اٹھایا تھا. اگر آپ ریفر کریں 9-10 منٹ کی میری تقریر تھی, اور اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ وقت میں, اور یہ جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اس بات کو بالکل تشت ازبام کر دیا ہے کہ نہ میاں نواز شریف کا کوئی تعلق ثابت ہوا اس کے ساتھ پاناما پیپرز کے ساتھ, نہ پنڈورا کے ساتھ, لیکن پھر بھی 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور حکومت جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ 4 سال کا دور ختم ہوا, پھر شاہد عباسی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. یہ ساری کلیئرفیکیشن جو اس وقت جو آ رہی ہے اس سے وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا, اور بالکل یہ عیاں ہو چکا ہے کہ میاں صاحب کو مقصد تھا حکومت سے ہٹانا. اور میں نے ایک فکرہ وہاں پہ استعمال کیا کہ میاں صاحب سیاستدان تھے, وزیر اعظم تھے, جو بھی مقاصد تھے ان کو ہٹانے کے, اس کے لیے بڑے فریولس قسم کے جو ہے نا وہ چیزیں استعمال کی گئیں جن کی آج قانونی طور پہ کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے عدلیہ کی جو امپارشیلٹی ہے یا عدلیہ کا جو انصاف کرنے کا جو ان کی ایک بنیادی فرض ہے, جی, اس کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا. پھر یہ ہے کہ ساتھ بیٹی کو بھی, ہمارے یہاں پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے. میں ہوں, میں سیاستدان ہوں, میری سٹیکس ہیں سیاست میں, میری اونچ نیچ سیاست میں ہوگی, میری سیاست میں کسی کو اچھا لگ رہا ہوگا, کسی کو برا لگتا ہوگا, لیکن کل جو ہے میری بیٹیوں کو یا میرے بیٹے کو یا میری بیوی کو, چلے میری بیوی اب تو سیاست میں میں نے ہے, تو ان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. جی خواجہ صاحب, اس کی بڑی ایک بٹر ہسٹری رہی ہے پاکستان کے اندر عدلیہ کی, لیکن اس میں جائے بغیر یہ جو ثبوت ہے اس کو ابھی تک پی ایم ایل این نے اپنے جو عدالت کے اندر اپنا ایک اپیل ہے اس کا حصہ نہیں بنایا. یہ مجھے بنانا چاہیے, اور یہ وکلا اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی اوپینین دیں گے, اور میاں صاحب اس کو ضرور استعمال کریں گے. لیکن یہ تو آپ قانونی پہلی بات کر رہی ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں کہ نہ صرف قانونی طور پہ بلکہ اخلاقی طور پہ اوپر بھی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یا مریم کے ساتھ ہوا 2017 میں, اور جس طرح ٹارگٹ کیا گیا, اور دوسرا آسماں اس کے بدلے میں کیا ملا ہمیں. آپ پچھلے 40 مہینے کی موجودہ حکمرانی دیکھ لیں, اس کے بدلے میں کیا ملا ہمیں. ہم نے اپنی خود مختاری جو ہے گروی رکھ دی ہے, قرضوں کے لیے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. یہ
یعنی ہمارے پاس جو ہے نہ سود ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں، نہ قسط دینے کے لیے پیسے ہیں. ابھی جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہم نے خود مختاری اپنی گروی رکھی ہے کہ ہم جو ہے جو چوتھے بندے کا بھی اگر ہمارا ڈیفالٹ ہوگا تو اس لون پہ ڈیفالٹ جو ہے کنسیڈر ہوگا. 4% سود ہے، چلیں سود کو چھوڑیں، اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ 72 گھنٹے کے نوٹس پہ 1 سال کے لیے ہم نے وہ پیسے لیے، 72 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر وہ لیے جائیں. پھر جو ہم نے ایک جو اپنا ساورن رائٹ سرنڈر کیا ہے کہ ریکوری کے لیے وہ کہیں بھی جو پاکستانی ایسٹ ہے دنیا میں اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. جو مجبوری ان شرائط کو ماننے کی جو مجبوری ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک جو ہے وہ پچھلے 40 مہینے میں انہوں نے دیوالیہ کر دیا. صاحب آپ خود بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، کیا مطلب سعودی عرب نے کوئی بندوق کی نوک میں تو آپ کو قرضہ نہیں دیا؟ بالکل قرضہ نہیں دیا. ہم نے سعودی عربیہ سے پہلے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کے دوران بھی پیسے لیے گئے، ہمیں فری پیسے بھی ملے. ایٹم بم کا جب ہم نے دھماکہ کیا، ایٹمی دھماکے کی، اس کے بعد ہمیں ملے. ہمیں ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی بھی ملی، اس کی تیل کی فیسلٹی بھی ملی، وہ بھی فری ملی یا چیپ ریٹس پہ بھی ملتی رہی. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا مقدس اور رشتہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ 1970 کی جنگ میں ان کی نیوی کے پاس 2 گن بوٹس تھیں. انہوں نے کہا ہم گن بوٹس جو ہے انہوں نے پوری نیوی ایک قسم کے دونوں گن بوٹس انہوں نے کراچی بھجوا دی کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کم از کم جو بھی ہماری استطاعت ہے وہ آپ ملک کی دفاع کے لیے اس کو استعمال کریں. اس قسم کا رشتہ تھا. تو اس رشتے میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم نے ان شرائط سے ان سے جا کے قرضہ لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان شرائط پہ ہمیں اور کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور ہم نے ان سے لیا. لیکن ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل پہلی بار تاریخ میں بلند ترین سطح پر زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، کوئی 27 ارب کے قریب ہیں، جو کہ 1.5 مہینے کے بعد جو ہے وہ 22 ارب رہ جاتے ہیں. تو مجبوری کیا آپ کو لگتی ہے کہ پاکستان کی کہ ان کو جانا پڑا؟ کوئی حکومت شوق سے نہیں جاتی. کوئی ہمارے پاس جو آپ کو انڈیکیٹ نہیں ہو رہا، جو بجلی کے ریٹ اور گیس کے ریٹ یہ سارے بڑھ رہے ہیں. حکومت جو ہے دیوالیہ ہے اس وقت. آپ دیکھیں یہ کہتے تھے سرکولر ڈیٹ جو ہے ختم ہو جائے گا، سرکولر ڈیٹ جو ہے کئی گنا بڑھ گیا جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. 180 181 کے اوپر ڈالر چلا گیا ہوا ہے. یہ جو امپورٹر جو ہے وہ بلکہ 184 85 کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا ریٹائر کروا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مسمار ہو رہا ہے ریاست کا. تو سر کیا اپوزیشن کا پی ایم ایل این کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ آپ چاہتے تو ایک اچھی موو آپ لوگوں نے شروع کی، کہا جا رہا تھا کہ آئینی تبدیلی کے طور پر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا عوام آپ سے بھی مایوس. میرا خیال ہے نہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، عوام کی مایوسی جائز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جو ہے پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، جس طرح ابھی ہم نے جوائنٹ سیشن کے موقع کے اوپر ہم نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. میاں شہباز شریف جو لیڈر آف اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کی سربراہی میں جو ہے ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی. حاضری بھی ہماری تو 100% حاضری رہی پی ایم ایل این کی. باقی پارٹیوں کی بھی حاضری بہت اچھی رہی. بیمار لوگ تھے، سیریسلی بیمار لوگ تھے، وہ نہیں آ سکے. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مخدوش حالات ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی گریوینس تو ہماری اپنی جگہ بجا ہے. جو میاں نواز شریف صاحب سے حکومت چھینی گئی، بڑے ایک فریولس چارج جو ہے، جس طرح وہ ایک زمانے میں چودھری ظہور اللہ پہ بینک چوری کا کیس بنا دیا گیا تھا، اس قسم کا چارج کے اوپر جو ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. لیکن سب سے بڑا جو دکھ کا مقام ہے کہ آپ نے جو تبدیلی لے کے آئے وہ تبدیلی کیا ہے؟ دینے پڑ گئے ہیں. جو ہے اس نے عام آدمی جو ہے وہ چلا رہا ہے مہنگائی کے بوجھ کے. لوگ کوئی گردے بیچ رہا ہے، کوئی بچے بیچ رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں سے بل ادا نہیں ہو رہے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے. لیکن سر اس میں آپ کی سیاست بھی، جو ہم نے ابھی مریم بی بی کی آپ کو سنوائی بائٹ، وہ بھی صرف مقدموں کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اگر مریم بی بی کو سیاست میں انٹری نہ ملی، جو کہ ان کا حق ہے، اگر وہ نہیں ملی تو پی ایم ایل این پھر کبھی جو ہے وہ سیاست میں اور باقی پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ اس کو نہیں دیکھے گی. صرف ایک نقطے کے اوپر پی ایم ایل این کھڑی ہے اس وقت.
دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, نقطہ نظر ہے. میں اس کے یہ دیکھیں مریم نے یہ جو بات آپ نے سنوائی ہے ابھی, یہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کے, وہ ایک اس کا ایک سیاق و سباق ہے کہ وہ عدالت سے پیشی کے لیے جا رہی تھیں یا پیشی بھگت کے واپس آ رہی تھیں. تو اسی طرح کا سوال کیا گیا, انہوں نے اسی طرح کا آگے سے جواب دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ شی از ویری مچ پریزنٹ ایز فار جو ایشوز جو ریلیٹ کرتے ہیں عوام کو, اس میں بھی کمنٹ آتا ہے. اور دوسرا ہم نے اسمبلی کے اندر جو ہم کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عوام کا بیڑا غرق کر دیا. ایسا وہ مسلسل انڈو کرنے کی بات کر رہی ہیں فیصلے کو, اور تسلسل کے ساتھ کر رہی ہیں, وہ کفارے کی بات کر رہی ہیں. یہ پیغام ہے کسی کو؟ اور دیکھیں انڈو تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, بالکل یہ جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے. اور کفارہ جو ہے ساری قوم ادا کر رہی ہے, 22 کروڑ لوگ جو ہے کفارہ ادا کر رہے ہیں. اور جو ہے نا وہ سیف ایگزٹ کی بھی بات کر رہی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ جو ہے جو کفارہ جو ہے وہ ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہے, ساری قوم جو ادا کر رہی ہے. دیکھیں وہ کیا, مجھے اس وقت بھول رہا ہے کہ ایک شعر ہے, وہ کیا ہے اس کا دوسرا مصرع ہے کہ صدیوں نے سزا پائی ہے, لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی. یہ 2018 میں لمحے کی جو ہے خطا تھی, اور صدیاں جو ہیں اس کی, صدیاں نہیں تو کم از کم دہائیاں جو ضرور ان کی قیمت ادا کریں. تو کیا یہ ریئلائزیشن اداروں کے اندر موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے وہ الٹیمیٹلی سنک ان کر گئی ہوئی ہے, یا ہو کر تکمیل ہو چکی ہوئی ہے اس کی جو سنک ان کرنے کی. لیکن سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں, وزیر اعظم ہیز ایبسولوٹلی نو کانٹیکٹ ود ریئلٹی. ان کا حقیقت کے ساتھ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, کیا سوچ ہے ان کی. آپ ان کی تقریریں دیکھیں, تقریریں سنیں, اسمبلی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, کبھی آئے نہیں ہیں, اور آتے ہیں تو وہ سوچتے رہتے ہیں کبھی اپوزیشن باہر جائے تو میں تقریر کر لوں. جو باتیں کرتے ہیں ان کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کی چیزیں اٹھا کے اپنے ذمے لگا لیتے ہیں. وہ سیلانی کا جو ہے لنگر جو ہے وہ اپنے ذمے لگا لیا ہوا ہے. شہر برباد ہو گئے ہیں. میں سیالکوٹ کی بات کرتا ہوں, سیالکوٹ جو ہے وہ پشاور کی BRT کا حلیہ بن گیا ہوا ہے. ملٹیپل پرابلمز ہیں اس وقت. کل انہوں نے اپنی کابینہ کو کہا کہ اگلے 3 مہینے آپ کہیں نہ جائیں, 3 مہینے بہت اہم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر فوکس کر سکتی ہے, اور 3 مہینے ہی کیوں آپ کے خیال میں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی بھی ان سے کوئی امید ہے کہ یہ 40-42 مہینے گزرنے کے بعد ابھی بھی پرفارمنس ہو 90 دن کا, پھر 1 سال کا, پھر ابھی ٹھہر جائیں, ابھی گھبرانا نہیں. یہ ڈائلاگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ قرضہ جو ہم نے لیا سعودی عربیہ, یہ خوشخبری بیان دیا گیا کہ یہ خوشخبری ہے. یعنی آپ نے اپنا گھر جو ہے وہ گروی رکھ دیا, رہن رکھ دیا, اپنا گھر جو ہے, اپنا وطن جو ہے گروی رکھ دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خیر صاحب نظام گر رہا ہے اور اپنے ہی بوجھ کے اوپر گر رہا ہے. میں نے کہا تھا اسمبلی میں, پلوان اپنے بوجھ ٹہ جائے گا. تو پھر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بعض آپشنز جو ہیں, جو آئینی اور قانونی آپشنز کی میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے آئین سے ماورا ہو, کیونکہ اٹ از ہائی ٹائم کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کی جو پاسداری کریں, اس کا احترام کریں. وہ ایک راستہ ہے جو ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے. ابھی آپ نے مدثر نہرو کی جو بازیابی کے لیے آپ نے بات کی ہے, تو اطہر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے وزیر دفاع کی حیثیت سے جو ہے سپریم کورٹ میں بڑی پیشیاں بکتی ہوئی ہیں مسنگ پرسنس کے. مجھے یاد ہے کہ 700 تک نمبر آ گیا تھا, جو 2-4 ہزار تھا, اس سے 700 تک یہ بندے جو ہے ٹریس ہو گئے, واپس آ گئے. کچھ جو تھے وہ بالکل لاپتہ تھے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ملک میں جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی صاحب، آپ جیسے سینئر لوگ جو کہ کسی بھی پارٹی کا اثاثہ ہے، پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ ہے، آپ ہیں، آپ لوگ کیا اپنی پارٹی کے اندر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر اپوزیشن ناکام ہو رہی ہے اور وقت گزرے گا تو اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو بھی نہیں ہوگا، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگا؟ تو کہاں پہ کمی ہے؟ ابھی دیکھا ہم نے شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے ایک اچھی سیاست کی ان ہاؤس، اس کے لیے بھی پارلیمان کے اندر بھی، پھر وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، پھر مریم بی آتی ہیں، پھر وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، پھر ہو کیا رہا ہے سر پی ایم ایل این کے اندر؟ دیکھیں، ہمارے جو لازمی طور پہ پچھلے 3-4 سال میں 5 سال میں 2016-17 سے لے کے آپ دھرنے سے سٹارٹ ہو جائیں، ہماری پارٹی جو ہے پولیٹیکلی ٹارگٹ رہی اقتدار میں بھی اور اس کے بعد بھی. اس کے اپنے ایک اثرات ہیں، میں فرینکلی ایڈمٹ کروں گا، اس کے اثرات ہیں کہ ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کی ساری ٹارگٹ ہوئی، بلکہ جو قوانین کا اور اداروں کا استعمال جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ ہماری پارٹی کے خلاف استعمال ہوا، جس میں ہمارا پارٹی کا قائد، اس کا بھائی، اس کی بیٹی، اس کے بھتیجے سارے کے سارے ٹارگٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ بھی ٹارگٹ ہوئی، شاہد عباسی صاحب، آصف اقبال صاحب، سارے ٹارگٹ ہوئے. اس کا ایک اپنا اثر ہے، وہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں جس طرح مریم کہہ رہی تھیں کہ تاریخیں بھگت رہے ہیں 5 سال سے، ہماری ساری پارٹی تاریخیں بھگت رہی ہے. کوئی 5 سال سے مریم اور میاں نواز شریف صاحب 5 سال سے بھگت رہے ہیں، باقی جو ہے کوئی 2 سال سے، کوئی 3 سال سے، سارے باگ ڈاؤن ہوئے ہیں اس سے. میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود جو ہے جو ہماری پارٹی کا 83 کے 83 اراکین کا آنا اسمبلی کے اندر اور کھڑا رہنا جو ہے پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اتنے پریشر میں پارٹی ہو اور اس کے ایم این اے کھڑے رہیں، پبلک اوپینین اس کے پیچھے جو ہے کھڑا رہے، پاپولیرٹی انکریز ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن میں ایڈمٹ کروں گا کہ وی آر انڈر پریشر اینڈ وی آر انڈر پریشر فار لاسٹ 5-6 ایئرز. جو پرابلمس تھیں ہماری وہ تو اقتدار میں جب تھے تب سے ہماری سٹارٹ ہو گئی، دھرنا بھی تو کروایا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہوا وہ آج انفولڈ ہو رہا ہے اور پتہ لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری نے جو کچھ کیا، اٹس اے ویری سیڈ پارٹ آف آر جوڈیشل ہسٹری. سب نے غلطیاں کی ہیں، پالیٹیشینس نے بھی کی ہیں، جوڈیشری نے بھی کی ہیں، افواج نے بھی جو انٹروین کر کے جو غلطیاں کی ہیں ان کی بھی قیمت ادا ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بیوروکریسی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے کو حق ادا نہیں کیا. بالکل، سارا نظام ہی اس وقت خراب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی جو ہے وہ حل ہے کہ وی مسٹ گو بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن. بالکل، قانون کے وہی جانا ہی تو مشکل ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد میں قائد صاحب سے یہی پوچھوں گی اس کے لیے، یعنی آئین کی طرف جانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار ہو سکتا ہے. آئینی آپشنز کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی نظام کو خطرہ ہے یا جس طرح سے بھی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا اب تک نہیں ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، آپ کہتے ہیں آئین کی طرف جانا ہے، آئین کے اندر جو طریقے ہیں وہ آپ اختیار نہیں کرتے. کچھ دن پہلے چیئرمین سینٹ کی تحریک عدم اعتماد کی، اسپیکر کی، پرائم منسٹر کی، یہ سب باتیں ہو رہی تھی آپ کے ہاں. تو اس کے کیے بغیر آپ کیسے آئین کی طرف واپس جائیں گے؟ کہ کون الیکشن کرائے گا؟ ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ آئین تو ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے نا، اور اگر ہم اس کو تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ سارے اس کو آبزرو کریں، قانون کو آبزرو کریں، تو لیکن یہاں پہ تو پچھلے 74 سال میں جو ہے وہ شخصیات کی جو ہے وہ انڈسپینسبل جو ہے وہ سمجھی جاتی رہی ہیں، اور آئین اور قانون جو ہے وہ ایک ٹیمپرری چیز جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ استعمال جس وقت ہو سکے کر لو، نہ استعمال کرے بائی پاس کر دو. جس طرح الیکشنز ہوئے یہاں پہ
اور اب جو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ اب سب کو پتا ہے، اور اب جو ای وی ایم جو ایک نیا طریقہ انوینٹ کیا گیا ہے کہ جی بے ایمانی کر لو، اس کے ذریعے بے ایمانی کر لو، اپنے اقتدار کو طول دے لو، یہ نہیں چلے گا، یہ بھی ایک نان سٹارٹر ہے یہ سارا کچھ۔ اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے عدالت میں جانا تھا، ابھی تک اپوزیشن مجھے لیٹسٹ سچویشن نہیں پتا کہ اس میں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں عدالت میں جائے، کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ان میں 2 ممبرز جو ہیں پنجاب کا اور کے پی کا جو ہے وہ اپوائنٹ ہونے ہیں۔ جی الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہو جائے تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی اس کے متعلق جایا جا سکتا ہے۔ 150 یا 160 ارب روپیہ خرچہ ہے اس کے، جو کہ حکومت نے مشروط کر دیا ہے کہ آپ اگر الیکشن ای وی ایم پہ کرائیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ کل آپ نے اگر فواد چودھری صاحب کی بات سنی ہو، دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کی تمام باتیں وقت کے ساتھ جو ہے نا زیادہ وقت نہیں ہے، یہ ریلیونٹ ہوں گی، یہ بیانات وغیرہ جو ہے نا یہ ان کے بدل جائیں گے، یہ نئے جو اپنے آقا جو ہوں گے ان کا، یا نئی جو منزلیں جو ہے ڈھونڈ لیں گے، نئی جو ہے راہیں ڈھونڈ لیں گے، تو یہ ان کو دیر نہیں لگتی ان لوگوں کو بدلتے ہوئے جو ہے، یہ بڑے ریئلسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو بائی پروڈکٹ ہے نا ایک کرائسس کا، یہ ساری چیزیں کہ ایک بندہ پہلے بے ایمانی کے ساتھ جو ہے الیکٹ ہوا، وہ دوبارہ بے ایمانی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ the moment we lose election in a fair election ہم ہار جائیں گے انشاءاللہ، ضرور ہاریں گے، اس کے بعد جو ہے اس کی بیک لیش ہوگی، جو انہوں نے زبان بولی ہوئی ہے، جو ایکشن انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا ہے مخالفوں کے خلاف، یعنی انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ فلاں کو جیل میں اس طرح رکھا جائے، فلاں کو جیل میں یہ رگڑا لگایا جائے، فلاں کے خلاف یہ کیس بنایا جائے جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے واپس آتی ہیں، ان کی گونج جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ ایسا اب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر عوام کے پاس جانا ہے، عوام نہیں تو اوورسیز کا ایک بہت بڑا نمبر ہے ووٹرز کا، آپ کے حلقہ تو دوسرا بڑا حلقہ ہے جہاں پہ اوورسیز کا ووٹ ہے، تو وہ تو جیت سکتے ہیں۔ میں 2-3 منٹ لوں گا، یہ اس چیز کو ڈیفائن کروں گا میں۔ ہمارا جو مین زر مبادلہ جو آ رہا ہے وہ بھی عرب گلف کنٹریز سے آ رہا ہے، وہی ریمیٹنس پہ جو آتے ہیں 60-70% پیسہ ہمارا وہاں سے آتا ہے، اور یہ لوگ ہر 2 سال 3 سال بعد ان کا ویزا رینیو ہوتا ہے۔ یہ ورکرز ہیں، اوورسیز ورکرز، پاکستانی ورکرز ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے جو ہے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ 2-3 لاکھ آ جاتا ہے، 2-3 لاکھ چلا جاتا ہے۔ یو اے ای اور سعودی عربیہ میں ملا کے تقریباً 4.5 ملین سے 5 ملین تک ہمارا ورکر ہے۔ مین سورس آف فارن ایکسچینج یہ 2 ملک ہیں ہمارے۔ جو لوگ امریکہ میں، میں ان کا عزت احترام کرتا ہوں، میرے بچے اپنے امریکہ میں رہتے ہیں، جو لوگ امریکہ میں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کا وہاں پہ پکا انتظام ہو گیا، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، جائیدادیں ہیں، بچے وہاں پہ ہیں، وہ سارے وہ ہیں، ان کی سٹیکس جو ہیں اس وطن عزیز میں وہ نہیں ہیں جو ان گلف کنٹریز کی لوگوں کی سٹیکس ہیں۔ ان کے بچے یہاں پہ ہیں، مکان یہاں پہ ہیں، جائیدادیں وہاں ہیں، والدین یہاں پہ ہیں، تو یہ 2 کیٹیگریز میں ان کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں۔ آپ ویڈیو چلاتے ہیں، کوئی بندہ کوئی ولایت تو بولتا پہ ہے، کوئی امریکہ تو بولتا پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی بڑا اچھا ہے یہ، ادھر بڑی، ادھر بھی یہ نہیں، آپ ان کی مشکلات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ گلف والے جو فیس کر رہے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں جو یہاں پہ جن کے بڑے یا جن کے کمانے والے وہاں پہ ہیں، جو فیس کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، باقی پنجابی میں کہتے ہیں رج خان دیاں مستیاں نے، تو جو رجے ہونا اور یہ ساری مستیاں اس کی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سارے کے سارے جو، اگر نہیں تو لارج پرسنٹیج آف دیز اوورسیز ورکرز یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک، اور میں سیالکوٹ سے بہت بڑی جی، آپ کا میں دوسرے نمبر پہ، پنڈی کے بعد جو ہے نمبر جو ہے، اللہ کا فضل سے پچھلی کئی دہائیوں سے سیالکوٹ جو ہے 5 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جیت رہے ہیں، تو وہ انہیں کے رشتے دار ووٹ دیتے ہیں نا جو اوورسیز ورکرز ہیں۔ تو یہ ایک
جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاکائیے گا. اچھا اب میں نے ایک بریک لینی ہے قائد صاحب, اور بریک کے بعد میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ سلوشن حل کیا ہے, اور حل کیا سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھ سکتی ہیں, اور 6 دسمبر کو کیا فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ سوالات پوچھیں گے قائد صاحب سے, بریک کے بعد ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے. آئینی یعنی ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ضرور استعمال کرنا چاہیے اپوزیشن کو. یہ ایک قانونی اور آئینی آپشن ہے, اور جس طرح ووٹ دلوائے گئے ہیں اب جوائنٹ سیشن میں, میرا اپنا خیال ہے کہ سرکاری پارٹی کو علم ہے کہ کون کون لوگ ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. جو کیو لیگ والے یا ایم کیو ایم والے نے جو ساتھ دیا ہے وہ بھی بادل نخواستہ کو ساتھ دینا پڑا ہے. ان کی اپنی سیاسی جو ہے, لیکن یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, یہ پرماننٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ کولیشنز جو ہے نا عموماً جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں, جو بھی مفادات ہوتے ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے, ٹوٹ جاتی ہیں. ہمیں اس سچویشن سے اپوزیشن کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم جوائنٹ سیشن پہ جس طرح ہمارا اتحاد ہوا تھا, 203 ہم نے ووٹ لیے ہیں, اگر ہم اف وی گو ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئیں, یا اس کو جو اپوزیشن کی تمام پارٹیز مل کے, جس طرح ہم نے اس جوائنٹ سیشن میں بھی ہم نے رابطہ کیا تھا سرکاری پارٹی سے. اچھا, سرکاری پارٹی کے ممبران کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا, اور ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھی یا ایبسنٹ رہنے کو تیار تھی. لیکن وہ بدلے میں آپ سے ٹکٹ بھی مانگتے ہیں نا؟ تو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے, ایسی کیا بات ہے, ٹکٹ دیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ بھائی ان کی کیا سٹینڈنگ ہے اپنے حلقے کے اندر, دھاندلی کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں یا اصلی ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کون لوگ ہیں وہ. تو بعض جگہ پہ ہمارے اگر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کمزور ہیں, یا وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں, بعض جگہ ہمارے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. کیوں نہیں, وہ ہوتی رہی ہے پچھلے 60-70 سال میں سیاستدان کرتے رہے ہیں. دیر کیا ہے سر اس کے اندر, دیر کیا ان ہاؤس اس کے لیے؟ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ جب سولوشنز آپ کے سامنے موجود ہیں اور پروسیس آپ کو جو ہے ایک ایگزٹ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے اس سارے ڈیلیمے سے, اس ساری جو ایک کرائسس ہے اس سے پرووائڈ کر رہا ہے, اور اپوزیشن جو ہے اس کو استعمال نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ یہ اٹیمپٹ جو ہے اگلے 1-2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ضرور کرنا چاہیے, دسمبر کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے. یہ تو آپ کی سجیشن ہے, لگ کیا میرا خیال ہے کہ اگر میرے جیسا ایک کم عقل آدمی جو ہے یہ سوچ سکتا ہے, تو بڑی بڑی عقلوں والے جو ہے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب مان جائیں گے سر؟ میاں صاحب کی تو بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے جو ہے اسٹیبلش کر دی جائے. میاں صاحب کی کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر آئینی ایک ذریعے سے ایک گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے, اور وہ گورنمنٹ جو ہے اس ملک کو ایک شفاف الیکشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس مخمصے سے. لاسٹ کوشچن سر, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل جو ہے ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں ایک ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کو میں حقیقت پسند ہونا چاہیے, بڑی ضروری ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے 4 سال کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو وہ بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ سارے ادارے جو ہے نا وہ اپنے آئینی رول کے اندر واپس چلے جائیں. تو وہ جو شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان ہاؤس آپ لے کے آتے ہیں چینج تو وہ شارٹ ٹرم ہو؟ میرا خیال ہے کوئی شارٹ ٹرم ہونی چاہیے, اور وہ اس کا ٹارگٹ الیکشن ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم پی ایم ایل این سے ہو یا پیپلز کوئی ہو, یا دیٹس ناٹ, اس پہ دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے. میرا کوئی دیٹ از ناٹ مٹیریل. آپ ایک ٹیم ایسی بنا لیں جو آپ کی یہ ٹرانزیشن کرتے ہیں, ٹرانزیشن کر دیں. میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے, بلکہ مجھے اعتماد ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارے آنے والے الیکشن شفاف نہ ہوئے تو ملک کو بڑا ناقابل تلافی نقصان آلریڈی پہنچ چکا ہے. خدا نخواستہ
ریاست جو ہے وہ مارٹلی وونڈڈ ہو جائے گی اگر اس طرح پھر کوئی اس طرح کے الیکشن انجینئر الیکشن کیے جائیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جو آخری جملے ہیں قائد صاحب کے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ اور کہنا باقی نہیں ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.